अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इतवार है 21 सितंबर 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। पिछले 24 या 48 घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को वापस मांग लिया है तालिबान से। ना सिर्फ वापसी का मुतालबा किया है बल्कि तालिबान हुकूमत को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी हैं। बाकायदा अगर हम कहें ना नंगी धमकी दी है तो ये गलत नहीं होगा। उसका जवाब भी आ चुका है। दो अहम तरीन ज़िम्मेदारान जो हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत के, उन्होंने जवाब दिए, भरपूर जवाब दिए। बड़ा अहम एक जुमला था उनके वज़ीर ख़ारिजा का, वो भी आपको मैं सुनाऊँगा। और ये अचानक डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस की क्यों सूझ रही है, क्यों चाहिए इन्हें बगराम एयरबेस? एक हफ़्ता पहले एक इंतहाई अहम वफ़्द अमरीकी हुकूमत का, जो डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा ख़ुसूसी भी एक शख्स, वो यहाँ आया था काबुल। तालिबान हुकूमत के ज़िम्मेदारान से वो मिला था। वो किस सिलसिले में मिला और किन लोगों की तलाश है अमेरिका को, जिसकी वजह से ये वापसी मांगी जा रही है बगराम एयरबेस की? पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव होगा? क्या पाकिस्तान की एयरफील्ड, पाकिस्तान के रिसोर्सेज एक बार फिर यूज़ हो सकते हैं? चीन, ईरान और हमसाए कहाँ खड़े होंगे? और कौन सी बड़ी गेम यहाँ पे इस खत्ते में शुरू होने वाली है? इसके ऊपर आज मैंने आपसे तफसील से बात करनी है। और एक अहम खबर और दूँ, जो कतर पर हमला हुआ इसराइल की जानिब से, एक बार फिर कतर के अंदर कतर का जो मीडिया है वो ये समझता है कि एक बार फिर भारतीय लोग जो वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, उन्होंने जासूसी की और वो जासूसी इसराइल तक पहुँची, जिसके बाद इसराइल ने टारगेटेड हमले किए वहाँ पे कतर के अंदर। 2023 में भी इसी इल्ज़ाम में कतर के अंदर 8 भारतीयों को सजाए मौत हुई थी जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते थे, नेवी के मुलाजिम थे साबिक। ये खबर भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं बगराम एयरबेस के ऊपर तफसील से बात कर लूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों धमकी दे रहा है और क्या चाहता है बगराम एयरबेस मांग कर अफ़गान तालिबान से। जो दोस्त नहीं जानते बगराम एयरबेस के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो नीचे अगर आप जाएंगे मेरे चैनल के, तो 3-4 वीडियो छोड़ के एक बड़ी मशहूर वीडियो को 4 लाख लोग देख चुके हैं। वो बगराम एयरबेस के ऊपर मबनी है कि ये कहाँ वाक़या है, इसकी अहमियत क्या है। 1950 में बनी थी, सोवियत यूनियन ने बनाना शुरू किया, 1980 में भी उनके इस्तेमाल में रही। फिर 20 साल जब अमरीकी फ़ोर्सेस यहाँ आई रहीं अफ़गानिस्तान में तो उनके इस्तेमाल में थी। सबसे बड़ी एयरबेस है अफ़गानिस्तान में। और यहाँ पे जब अमरीकी ट्रुप्स होते थे, 70 किलोमीटर का ये इलाका है, तो यहाँ जो मार्टिन C5 गैलेक्सी त्यारा है, जो सबसे बड़ा त्यारा है दुनिया का, अमेरिका के पास है, वो भी यहाँ लैंड कर सकता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा हट की दुकान थी और बर्गर किंग की भी दुकानें थीं, शॉपिंग मॉल थे, सबसे बड़ी जेल भी यहाँ पे थी। तो पूरा एक अमरीकी सिस्टम था यहाँ बगराम एयरबेस के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले वाज़ेह करूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जो गुफ्तगू की, और फिर वो गुफ्तगू जो ट्रुथ सोशल, उनकी अपनी एप्लीकेशन है, ट्विटर के मुकाबले में उन्होंने खोली थी, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट की। उसकी वीडियो भी आ चुकी है। किसी जगह जा रहे हैं जहाज़ पे चढ़ने से पहले तो सहाफ़ी सवाल पूछता है कि अगर आपने ये बगराम एयरबेस ना मिली तो क्या आप वहाँ पे फ़ौजी भेजेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी फ़ौजों के हवाले से जब सवाल पूछा गया क्या फ़ौजी आप अफ़गानिस्तान भेजेंगे, तो उसने कहा अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। वी आर टॉकिंग नाउ विद अफ़गान गवर्नमेंट। वी वांट इट बैक। वी वांट इट बैक एज़ सून एज़ पॉसिबल, राइट अवे। इफ़ दे डोंट डू इट, यू आर गोना फाइंड आउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब इसका मफ़हूम ये है, सादा लफ्ज़ों में, अमरीकी एक्सेंट में, अमरीकी फ्रेज़ यूज़ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि फ़ौज मैंने अफ़गानिस्तान भेजनी है, अमली तौर पर ये नहीं, इसमें मैं बात नहीं कर सकता। फ़िलहाल अफ़गान हुकूमत से हम बात कर रहे हैं और हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं जो हमने बनाई थी, और एज़ सून एज़ पॉसिबल वापस चाहते हैं, जल्द से जल्द वापस चाहते हैं, राइट अवे, फ़ौरन हमें मिलनी चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर इन्होंने बगराम एयरबेस मुझे ना दी तो मैं इनके साथ क्या करने जा रहा हूँ। ये एक पहली धमकी। फिर उन्होंने जो ट्रुथ सोशल के ऊपर बयान अपना दिया, उसमें वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान ने अगर हमें ये बगराम एयरबेस ना दी जिसको हमने तामीर किया, तो फिर बहुत सी बुरी चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद देम, अफ़गानिस्तान के साथ। ये धमकी है बराह रास्त। ये 20 सितंबर को उन्होंने ईस्टर्न टाइम के मुताबिक कोई 5 बजे ये ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट की। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त खुलकर अफ़गान हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, वगरना आपके साथ बहुत बुरा होगा, वगरना हम आपके ऊपर जंग नाफिज कर सकते हैं, वगरना हम इन्वेजन कर सकते हैं, ट्रुप्स भेज सकते हैं और इस खत्ते में बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? चाइना के जहाँ पे न्यूक्लियर
فیسلٹیز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول بگرام ایئر بیس سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ دوری پہ ان کی ایسی پلانٹس ہیں جہاں پہ جوہری ہتھیار بنتے ہیں. یہ اس نے اپنی گفتگو میں تب کہا تھا جب وہ برطانوی جو وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے سب سے پہلے اس کا باقاعدہ مطالبہ کیا تھا. اب اس کا جواب دے دیا افغان طالبان نے, اور تگڑا جواب دیا, ڈٹ کے جواب دیا, کھل کے جواب دیا. یہ سب سے پہلے تو میں نے دیکھا جو چیف آف سٹاف ہیں ان کے آرمڈ فورسز کے اور افغان وزارت دفاع کے سربراہ بھی ہیں, ان کا نام ہے فصیح الدین فطرت. تو فطرت صاحب نے جواب دیا کہ کوئی معاہدہ بگرام ایئر بیس کے سلسلے میں ممکن ہی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ, ناممکن, امپاسبل. کچھ لوگ سیاسی ڈیل سے بگرام واپس لینا چاہتے ہیں, 1 انچ زمین پر بھی معاہدہ ممکن نہیں. اچھا, ان کا جو جملہ ہے نا کہ کچھ لوگ سیاسی ڈیل سے بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کچھ اشخاص ہیں جو امریکہ کو چاہیے, کچھ لوگ, ان کے بدلے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دباؤ بڑھانے کے مترادف یہ کوشش ہے. 1 انچ زمین بھی ہم نہیں دیں گے کسی اور ملک کو. اور یہاں گفتگو ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی افغانستان کے. انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں, ان کا بیان مختلف ویب سائٹ پہ چھپا بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی زمین کا 1 انچ نہیں, 1 ذرہ بھی کسی ملک کو نہیں دیں گے. ایئر بیس تو بہت دور کی بات ہے, بگرام ایئر بیس کی حوالگی تو بہت دور کی بات ہے. اپنی زمین کا ایک جو ذرہ ہے وہ بھی کسی ملک کے حوالے نہیں کریں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو 20 سال ایک بار پھر لڑ لیں گے. یعنی طالبان نے بھی بتا دیا ہے کہ اسی پہلے بھی لڑے ہیں, ہون بھی لڑن تیار آ, زمین نہیں دینی آپ کو, ایئر بیس نہیں دینی. غیرت مند بیان ہے, للکار کے بیان دیا ہے. اکانومی ان کی بری ہے, ہر شے ابھی پسماندگی میں سے گزر ہیں, لیکن یہ چیک کریں ان کی حمیت جو ہے, غیرت جو ہے, ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دینا ہم نے, 1 ذرا بھی نہیں دیں گے. یہ انہوں نے مسترد کر دیا جو مطالبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. اب اس کے اوپر میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. پاکستان کا میں نے ذکر کرنا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ خطے میں ایک بڑی گیم شروع ہونے لگی ہے جس کے میں ہمارے لیے بڑا پرابلم ہوگا. لیکن میں آپ کو پہلے بتاؤں, ایک صاحب ہیں, یہ جو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سرکار ہے اس کے اندر ایک صاحب ہیں جو خصوصی نمائندہ ان کے ایلچی ہیں, وہ ہاسٹیج افیئرس کو ڈیل کرتے ہیں, اور ان کا نام ہے ایڈم بوائلر. یہ جو ایڈم صاحب ہیں یہ 13 ستمبر کو کابل آئے تھے, اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے امریکی حکام, اور 13 اور 14 ستمبر ان کی یہاں پہ انگیجمنٹس رہیں. یہ جو افغان حکومت کے ذمہ داران ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں. وہ ملاقاتیں بگرام ایئر بیس کی حوالگی کے لیے نہیں ہوئی تھیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ امریکی وفد ہفتہ ڈیڑھ پہلے بھی یہاں ہو کے گیا تو مذاکرات ہو رہے ہیں بگرام ایئر بیس کی حوالگی کے اوپر. نہیں, وہ ملاقاتیں ہوئی تھیں کچھ شہری, کچھ لوگ, کچھ قیدی جو امریکہ واپس چاہتا ہے, قیدیوں کے ایکسچینج چاہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے آپ کے پاس ہیں وہ واپس چاہیے, اور جو آپ کے ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم واپس کرتے ہیں. لیکن بیسک مطالبہ افغان گورنمنٹ سے ہے کہ جب انخلاء ہو رہا تھا یا اس وقت جو ان کے امریکہ کے جو یعنی افغانستان میں رہنے والے شہری مختلف اداروں میں جو امریکہ کے حامی تھے یا امریکہ کی نوکری کرتے تھے, تو وہ افغان گورنمنٹ نے, طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو ان کی تحویل میں ہے تو وہ واپس کریں. تو یہ جو امریکی ڈیلیگیشن آیا تھا یہ قیدیوں کے حوالے, تبادلے کے حوالے سے آیا تھا. تو اس میں ایک صاحب ہے محمود حبیبی, 37-38 سال عمر ہے. یہ افغان ایویشن اتھارٹی کے سربراہ ہوا کرتے تھے طالبان کی حکومت سے پہلے. یہ جو ہیں محمد حبیبی, یہ امریکہ ان کی واپسی چاہتا ہے, یہ امریکہ کے وفادار تھے. تو طالبان کہتے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو محمود حبیبی ہے اس کی فیملی یہ کہتی ہے کہ طالبان حکومت نے محمود حبیبی کو القاعدہ کو دے دیا ہے, اور طالبان کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا, ہماری تحویل میں نہیں ہے. امریکہ ان کی واپسی چاہتا ہے, اور امریکہ نے ان کی واپسی کے اوپر $5 بلین کا انعام بھی رکھا ہوا ہے. اس طرح کوئی اور شہری بھی ہیں, کوئی اور بھی ان کے وفادار ہیں جن کی وہ واپسی چاہتا ہے, اور کچھ دہشت گرد ہیں جو امریکہ کو مطلوب ہیں, ان کی حوالگی بھی امریکہ چاہتا ہے. تو یہ اس سلسلے میں آئے تھے. میرے پاس اطلاع یہ ہے, کچھ کابل میں دوستوں سے بات ہوئی کہ یہ جو اہم اور حساس لوگوں کا تبادلہ ہے امریکہ کو واپس دینے والا, اس سلسلے میں افغان گورنمنٹ تھوڑی ریلیکٹنٹ تھی. کچھ حساس لوگ ایسے ہیں جو افغان گورنمنٹ امریکہ کو واپس نہیں دینا چاہتے. وہ جب ڈیلیگیشن پچھلے ہفتے قدرے ناکام ہو کے گیا تو میری رائے بھی یہی, اور مائیکل کوگل مین جو امریکی دانشور ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے, میری تو ناقص رائے ہے, کہ یہ ٹرمپ نے دباؤ بڑھانے کے لیے کہ قیدی جو ہمیں چاہیے, جو بندے چاہیے وہ ہمیں واپس کر دیں, ورنہ پھر اسی بگرام بھی مانگ لینا ہے, پھڈا کریں گے, فوجاں بھیجا گے,
اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ جو مطلوبہ لوگ ہیں وہ ہمیں دے دیں, ورنہ اسی پروگرام بھی مانگ لینی چاہیے, زبردستی لے لیں گے. ایک رائے یہ ہے. لیکن یہ دوسری جو اہم اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے منہ سے خود نکلا کہ چائنا کی ہم نے اوور سائٹ کرنی ہے. بالخصوص جب سے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہوا تو تب سے اس خطے میں حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں, اور ٹرمپ چاہیں گے کہ اگر بگرام ایئر بیس انہیں ملے تو وہ ایران کی اوور سائٹ بھی کریں, پاکستان کی بھی, چائنا کی بھی, اور خطے کے تمام ممالک میں ان کے پاس ایک بیس ہو, ایئر بیس ہو. اس سلسلے میں پاکستان کے لیے خدشہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں واپسی چاہتا ہے تو پاکستان کا ایئر کوریڈور, پاکستان کی جو سروسز ہیں وہ استعمال کرنے کی وہ خواہش کرے گا, جس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں نکل سکتے. اسی لیے اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو فوری طور پر اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دینا چاہیے, اس گیم سے دور رہنا چاہیے. ماضی میں بھی جب ہم نے ایسی کوئی صورتحال میں مبتلا ہوئے تو نقصان ہمیں ہوا. بالفرض اگر امریکہ بگرام ایئر بیس لے بھی لیتا ہے تو میں آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں جو صورتحال وہاں پہ ہے. ایک تو طالبان کا جو اپنا نیریٹو تھا جس بنیاد پہ وہ حکومت میں آئے, اتنا عرصہ جنگ لڑی ان کو نکالنے کے لیے, تو وہ جو ان کا بیانیہ ہے, مرکزی تھیم ہے, وہ بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر ان کے لیے پرابلم یہ ہوگی کہ وہاں موجود جو القاعدہ اور داعش ہیں وہ حملے کریں گے امریکیوں کے اوپر, اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی پھوٹ پڑ جائے گی, اور اس کے اثرات پاکستان تک آئیں گے. تو یہ خطہ دوبارہ ایک جنگ اور دہشت گردی کی ایسی صورتحال میں لپٹ جائے گا جس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو پاکستان کو یہ سیکا زیادہ پڑے گا. اس لیے ہمیں ابھی سے نیگوسیشن یا ایسا کوئی رستہ اختیار کرنا چاہیے کہ صورتحال یہاں نہ پہنچے. چین نے بھی, میں نے بتایا تھا وہ کل, چین نے واضح کہہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی صورت گری ہو. ہم چاہتے ہیں کہ افغان شہری اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں, کسی کو وہاں گھس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا, چائنا بھی نہیں چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ افغان حکومت کے کئی یعنی اربوں کھربوں جو مد کے جو روپے پیسہ ہے وہ وہاں فریز ہوا پڑا ہے امریکہ میں, تو وہ بحال نہیں ہو پا رہا. تو اس لیے ان کی مجبوری بھی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے اعلان کر دیا نا کہ ایک ذرا بھی ہم اپنی مٹی کا نہیں دیں گے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈٹنے کو تیار ہیں. یہ ڈٹ جائیں گے, یہ بگرام ایئر بیس نہیں دیں گے. اب امریکہ کو زبردستی آنا ہوگا, اور زبردستی آئیں گے تو پھر یہاں پہ جو خون ہوگا وہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے ماضی سے. قصہ مختصر اس میں یہ ہے, انڈیا کی بھی توجہ ہے. جو سہاسنی حیدر ہیں, ایڈیٹر ہیں دا ہندو کی, وہ بھی لکھ رہی ہیں کہ ٹرمپ تھریٹنز طالبان ود بیڈ تھنگس. انڈیا کی بھی نظریں اب اس جانب ہیں کہ یہ گیم کھولے, پاکستان انگیج ہو, اور دوبارہ پاکستان اس لپیٹ میں ہے جو 20-25 سال ہم اس میں رہے. اب ری انویژن جو ہے نا ان کی 10,000 ٹروپس بھیجنے کی, وہ ابھی خارج از امکان ہے. ابھی امریکہ کوشش کرے گا کہ دباؤ اور دھمکی ڈال کے اور پاکستان کے ذریعے کسی طریقے سے کوئی رستہ نکلے. میری اطلاع یہ ہے اور ماننا یہ ہے کہ اگر مطلوبہ افراد افغان حکومت واپس کر دیتی ہے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے پناما کینال, گرین لینڈ اور کئی اور ممالک اور کئی اور خطے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم نے واپس لینا ہے. اب یہ جنہوں نے خود کہا نا کہ ہم نے بنائی تھی بگرام ایئر بیس, یہ 1950 میں بنی تھی, پھر 1980 میں سوویت یونین قبضہ رہا. ہاں انہوں نے آ کے ایکسپینڈ ضرور کی, لیکن یہ افغان شہریوں کی جگہ ہے, افغانستان کی جگہ ہے. اس طرح سے انویژن جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. قابض ہو کے اس طرح سے آپ کو کسی بھی ملک کی جو خود مختاری اس کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے. جو دوسرا میں نے واقعہ آپ سے ذکر کرنا ہے وہ قطر کے حوالے سے. یہ جو ریسنٹلی بھی اٹیک ہوئے, ان اٹیکس میں قطر میں جو غیر ملکی کمپنی ہیں, بالخصوص دفاعی اور کنسٹرکشن کی اور آئی ٹی کی, ان میں بڑی تعداد میں انڈینز ہیں. تو اب ایک بار پھر سے قطری میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جو انڈینز یہاں دوحہ میں قطر میں کام کرتے ہیں, انہوں نے انٹیلیجنس دی ہے اسرائیل کو, جس کی بنیاد پہ اسرائیل نے پھر وہاں پہ حملے کیے جو حماس کی قیادت کے اوپر کیے, کہ یہ کہاں موجود ہیں. اس سلسلے میں اس لیے دم ہے کہ 2023 میں پرسائسلی 2023 میں ایک کمپنی تھی قطر میں جس کا نام تھا داہڑا گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنگ سروسز. یہ پرائیویٹ دفاعی فرم ہے, دفاع کے معاملات کی کنسلٹنسی کرتی ہے. 8 بھارتی شہری جو اس کی کمپنی کے ملازم تھے یہ گرفتار کیے تھے قطر کی حکومت نے, اور ان پہ الزام تھا کہ یہ اسرائیل کو تب بھی معلومات دیتے تھے قطر کے حساس معاملات کی. یہ تمام جو 8 بھارتی شہری گرفتار ہوئے 2023 میں, آج سے 2 سال پہلے, یہ نیوی کے سابق ملازم تھے, بھارتی نیوی کے امپلائیز تھے, اور وہاں اس کمپنی میں جاب کر رہے تھے لیکن کسی اور مشن پر تھے.
تو قطر کی عدالت نے انہیں پھانسی دی تھی، سزائے موت دی تھی، اور جو اس کمپنی میں 75 ملازمین باقی تھے جن کا تعلق بھارت سے تھا، ان کو ملک سے نکال دیا تھا کہ نکلیں۔ اب ایک بار پھر کچھ ایسی صورتحال ہے کہ وہاں کچھ کمپنیوں میں، بالخصوص جو آئی ٹی کی اور ڈیفنس کنسلٹنسی کمپنیز ہیں، وہاں پہ بھارتیوں نے ایک بار پھر یہی پنگا کیا ہے اور قطر کے حوالے سے معلومات اسرائیل کے حوالے کی ہیں، جس کے بعد انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ایک بار پھر قطر جو ہے ان کی سرکوبی اور ان کی گرفتاری اور ان کی حوالگی کے لیے ان کی فورسز حرکت میں آ چکی ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ کچھ دوست برادر اسلامی ممالک سے خدمات بھی لی جا رہی ہیں کہ ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کریں جو پرائیویٹ کمپنیوں میں بھارتی ملازم ہیں اور معلومات دیتے ہیں اسرائیل کو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیکسس کتنا گہرا ہے بھارت کا اور اسرائیل کا، وہ خطے میں کیا گند کر رہے ہیں اور ان کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی۔ بہرکیف یہ آج کا ویڈیو لاگ تھا۔ اس میں مجھے خدشہ یہ ہے اور جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اگر واقعتاً سنجیدہ ہوتا ہے بگرام ایئر بیس لینے کے لیے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پاکستان کے لیے بڑی سر درد ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے اس کی نوبت آئے اور جو قیدیوں کا مسئلہ ہے اللہ کرے وہی اصل مسئلہ اور اس کا ایکسچینج ممکن ہو جائے۔ اگر دوبارہ امریکہ یہاں آتا ہے تو بہت گند ہوگا، بہت خون ہے۔ طالبان نہیں ڈریں گے حکومت چھوڑنے سے، طالبان نہیں پیچھے ہٹیں گے، طالبان کسی صورت ٹرمپ کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو وین کرنا ہے کہ کیسے اس نے انگیج کرنا ہے چائنا کو، ایران کو، ہمسایوں کو اور امریکہ کو، بائنا کام نہ کرو۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔